नहीं उनके लिए अल्फाज नहीं। अजीब का लफ्ज़ बहुत अगर होगा तो फिर रंग खा के वो लफ्ज़ से बड़ा हो सकता है। अपनी ज़ात के लिए नहीं बल्कि मासूम बच्चों के लिए, बूढ़ी औरतों के लिए, बूढ़े मर्दों के लिए, जवान लड़कियों के लिए, जवान नौजवानों के लिए सिर्फ़ और सिर्फ सड़क पे खड़े होकर भीख मांगी करके उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाया जा सके। एक मिशन था अब्दुल सत्तार ईदी का कि गुर्बत ख़त्म की जा सके, और आखिरी जितने भी उनके इंटरव्यू सामने आए, उनके बयानात सामने, उसमें तमाम तर यही चीज़ वो कहते हुए नज़र आए कि वो इस दुनिया से गुर्बत को मिटाना चाहते हैं। और उन्हें कुछ अफसोस था कि शायद उस तरीके से वो नहीं कर सके, लेकिन हम आज फ़ख्र से कह सकते हैं कि हम अब्दुल सत्तार ईदी हैं, क्योंकि हम तमाम लोग ईदी हैं और हम इसी मिशन के साथ आज ये प्रोग्राम भी करें, क्योंकि यकीन मानिए कि कोशिश यही होगी कि आइंदा आने वाले जितनी भी ज़िंदगी के आयाम बाकी होंगे उसमें अब्दुल सत्तार ईदी का जो मिशन है उसको आगे बढ़ाया जा सके। क्योंकि अगर अब्दुल सत्तार ईदी के मिशन को हम आगे ना बढ़ा सके तो यकीन तौर पे हमसे बदबख्त कौम कोई नहीं होगी, क्योंकि एक ऐसा शख्स हम में था जिस पे हमें नाज है, जिस पे हमें फ़ख्र है। स्टेट फ्यूनरल दिया गया, यकीन तौर पे उनका राइट था, उनका हक था। एक एजाज़ देना हमारी पूरी कौम पे फ़र्ज़ था कि हम ऐसे शख्स को एजाज़ दें। यहाँ मासूम बच्चे हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनसे पूछेंगे, क्योंकि वो शायद उनसे मिले भी ना हो, लेकिन जिस जगह पे वो रह रहे हैं इनको इस चीज़ का बाखूबी इल्म होगा कि यहाँ किस तरह है। हर बच्चे की एक अपनी दुखी दास्तान है, वो तमाम दुखी दास्तानें एक छत तले, एक साए तले आके समेट दी जाती हैं। वो किसने समेटी? उस शख्स का नाम अब्दुल सत्तार ईदी था। नाज़रीन, बात करते हैं बच्चों से, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या उन्होंने कभी अब्दुल सत्तार ईदी से मुलाकात की, अगर नहीं भी की तो क्या कॉन्सेप्ट है उनकी नज़र में। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? सदफ। सदफ बेटा, कब से रह रही हो यहाँ? 4 साल से। 4 साल से। कभी ईदी साहब से मुलाकात की? जी। अच्छा, मुलाकात की आपने, कैसा लगा? बहुत अच्छा। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, आपको पता है वो फौत हो गए, जी। तो कैसा महसूस कर रही हो? आपको लगा कि कोई अपना चला गया? जी। और दुआ कर रही हो उनके लिए? जी। क्या दुआएं कर रही हो? मफ़रत की दुआ। मग़फ़िरत की दुआ कर रही हो। और 4 साल में जब से आप यहाँ रह रही हो, जी। क्यों आई थी यहाँ ईदी होम में? मैं गुम हो गई थी। गुम हो गई थी और ये ईदी वाले लेकर आए आपको यहाँ? जी। तो जब से आप यहाँ रह रही हो आपको ऐसा महसूस हुआ कि आप अपने घर में नहीं रहती? जी। अपने घर में रहती हो यहाँ? जी। जी। घर जैसा माहौल है? जी। घर जैसा हर चीज़ है? जी। तो अब्दुल सत्तार ईदी साहब से कब मुलाकात हुई थी? 2 साल। 2 साल पहले? कहाँ? अंदर। इधर आए थे वो? जी। तो क्या क्या बातें क्या कर रहे थे? कुछ याद है? नहीं। कुछ भी नहीं याद? उन्होंने पूछा नहीं आपका नाम शाम पूछा होगा? जी, नाम पूछा था। और क्या पूछा था? कुछ याद होगा कि कौन सी क्लास में पढ़ती हो, कहाँ से आई, क्या करती हो, बड़े होके क्या? वो एक चीज़ बड़े बच्चों से पूछते थे कि बड़े होके क्या बनोगी, पूछा था आपसे? तो आपने क्या जवाब दिया था? मैंने कहा था बड़ी होकर मैं डॉक्टर बनना। डॉक्टर बनोगी? वेरी गुड। हमें उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह डॉक्टर बनेगी। आप मिली हो कभी अब्दुल सत्तार ईदी साहब से? आप कब से हैं यहाँ? 1 साल। 1 साल हो गया। तो 1 साल में ऐसा लग रहा है कि जैसे अपनी घर में रहते हैं लोग, उसी तरीके से रह रहे हैं? कोई परेशानी, कोई किसी किस्म की? आप भी तमाम यहाँ लोग जितने तमाम लोग दुआ कर रहे हैं अब्दुल सत्तार ईदी की मग़फ़िरत के लिए, यकीन तौर पर, तो क्योंकि तमाम लोगों का रिश्ता अब उसी तरह है जिस तरह आम बच्चों का घर में रिश्ता होता है अपने वालिद के साथ। कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि ये कब से रह रहे हैं। बेटा, क्या नाम है आपका? गुलशना। गुलशना, कब से रह रही हो यहाँ? कितने साल हो गए? 2 साल। 2 साल हो गए। क्यों आई थी यहाँ? गुम हो गई थी आप भी? या जितने बच्चे हैं वो गुम हो गए थे जो यहाँ आए हैं? आप क्यों आई थी? या और बच्चे ज़रा उनसे बात करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आप क्यों आई थी यहाँ? मैं यहाँ पढ़ने के लिए आई थी। पढ़ने के लिए आई थी? क्या नाम है आपका? मरियम। तो आप किधर रहती हो? मैं सियालकोट में रहती हूँ। सियालकोट से लाहौर पढ़ने के लिए आई थी? तो ईदी होम्स में कैसे आ गई? ये लोग लेकर आए थे? फिर घर वाले छोड़ के गए थे? अच्छा, तो ये मुझे बताओ कि यहाँ कैसा लग रहा है? कब से रह रही हो? 2 साल से रह रही हो। अब घर जैसे ही लगता है यहाँ रहते हुए? कोई परेशानी होती है किसी किस्म की? क्या क्या मिलता है यहाँ? खाने को सब कुछ मिलता है, पढ़ने को भी मिलता है? पढ़ने जाती हो? क्या कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 4th क्लास में। 4th क्लास में। वेरी गुड। नाज़रीन, छोटे मासूम बच्चे हैं और यकीन तौर पे ऐसा ही महसूस होता है कि बच्चे जो हैं वो शायद उस तरह उस शख्सियत को जानते नहीं हैं, लेकिन
یہ شاید جب بڑے ہوں گے تب انہیں احساس ہوگا، ان تمام چھوٹی بچیوں کے خاص طور پہ انہیں احساس ہوگا کہ یہ جس سائے تلے بیٹھے ہیں یا جس چھت تلے بیٹھے ہیں یہ کتنے زیادہ محفوظ ہیں، کیونکہ ان معصوم بچوں کو، پھولوں کو یہ نہیں پتہ کہ باہر درندہ صرف انسان بھی ہیں، اور ایک ایسے فرشتے نے ان کو پناہ دی، ان کی زندگی کو سنوارنے کے لیے ایک جگہ دی جہاں یہ پڑھیں، جہاں یہ کھائیں، جہاں گھر کی طرح رہیں، اور جس طرح عام بچے آپ کے اور میرے گھروں میں رہتے ہیں اس طرح یہ بچے بھی یہاں اپنے گھر میں رہ رہے ہیں۔ کچھ اور بچے ان سے بھی بات کر لیتے ہیں کہ وہ کب سے یہاں رہ رہے ہیں، کیونکہ کچھ بچے تو بہت چھوٹے ہیں اور ان کو بولنا شاید اس طرح بہت مشکل ہوگا، ان کو شاید پتہ بھی نہیں، لیکن ایک بچی ہمیں جس طرح ملی اس نے کہ وہ عبدالستار عیدی صاحب سے ان کی ملاقات بھی ہوئی تھی، تو ایک اور بچے اس سے پوچھتے ہیں آپ کی ملاقات ہوئی کبھی؟ جی نہیں۔ آپ کا کیا نام ہے؟ نمرا۔ آپ کب سے رہ رہی ہو یہاں؟ مجھے 1 ماہ ہو گیا۔ 1 ماہ ہوا ہے؟ جی۔ تو 1 ماہ میں کیوں آئی یہاں، کیا وجہ کیا بنی آنے کی؟ پڑھنے کے لیے آئے تھے۔ پڑھنے کے لیے آئی تھی؟ کون چھوڑ کے گیا؟ امی ابو۔ تو اب گھر نہیں جاتی؟ تو یہاں پڑھائی ہو رہی ہے جی پوری طرح؟ ہاں جی۔ اچھا، آپ کو پتا ہے عبدالستار عیدی کون تھے؟ جی ہمارے ابو تھے۔ آپ کے ابو تھے؟ جی۔ آپ کی کبھی ملاقات تو نہیں ہوئی ان سے؟ نہیں۔ لیکن یہاں کیا بتاتے تھے آپ کو ان کے بارے میں، کیا پتا ہے ان کو آپ کے بارے میں؟ وہ بہت اچھے تھے، انہوں نے ہمیں یہاں پر رکھا، ہمیں کھانے پینے کی اور عید کی سارا چیزیں وغیرہ لا کے دیتے تھے۔ اچھا، ابھی عید گزری ہے تو گفٹ شفٹ ملے؟ جی۔ عیدی ملی؟ ہاں کیا جی۔ ملا تھا؟ میں عید کا چوڑیاں وغیرہ، کپڑے وغیرہ۔ سب کچھ ملا؟ جی۔ اور یہ بڑی اچھی بات ہے یقینی طور پہ، کیونکہ عید پہ جس طرح گھر کا ماحول ہوتا ہے اسی طرح یہاں بھی عید کا ہی سما تھا، لیکن اس کے بعد عبدالستار عیدی تمام لوگوں کو یہاں روتا ہوا چھوڑ کے، افسردہ چھوڑ کے، کیونکہ وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ لیکن یہاں جتنی بھی عیدیں آئیں گی، جتنے بھی تہوارات آئیں گے، ان بچوں کو وہی سلوک ان کے ساتھ کیا جائے گا جو عام گھروں میں بچوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، وہی خوشیاں یہاں دکھائی جائیں گی، وہی خوشیاں یہاں بکھیری جائیں گی، تاکہ ان لوگوں کا رائٹ ہے۔ عبدالستار عیدی کا ایک ہی فلسفہ تھا کہ مت مارو کھانے کے ڈر سے بابا، ایک جھولا بنایا ہے اس میں ڈال دو، اور وہ جھولا آج بھی اگر آپ چلے جائیں کراچی میں جس جگہ پہ عیدی سینٹر بین بنایا گیا وہاں آج بھی جھولا لگا ہوا ہے، اور اسی جھولے کے باعث وہ جھولے کی تعداد بڑھتی گئی، اور کہتے ہیں کہ ہزاروں جو نومولود بچے تھے ان کی زندگیاں صرف اسی وجہ سے بچیں کیونکہ ان کے جو والدین تھے ان کو نہیں کھلا سکتے تھے، لیکن عبدالستار عیدی نے اور ان کی بیگم بلقیس عیدی نے ان بچوں کو رزق کھلایا، اور خدا کی رحمت ان پہ نازل ہوئی، کیونکہ خدا کی جانب سے ایک فرشتہ صرف انسان اس دنیا میں بھیجا گیا جس نے یہ تمام تر چیزیں کی اور محنت کی، کیونکہ عام آدمی کے بس کی بات یہ نہیں تھی۔ وہ شخص دھوپ ہو، بارش ہو، سردی ہو، طوفان ہو، باہر سڑک پہ کھڑا ہو کے بھیک مانگتا تھا، اور یہی کہا جاتا تھا کہ کیونکہ میمن برادری سے ان کا تعلق تھا، اور جس وقت انہوں نے اس کام کا آغاز کیا عبدالستار عیدی نے، تو اس وقت جو میمن برادری کے بڑے سیٹھ تھے وہ ان سے نالا بھی ہو گئے تھے، کیونکہ لوگ عبدالستار عیدی کو امداد دیتے تھے لیکن ان سیٹھوں کو امداد نہیں دی جاتی تھی، اور اس کے بعد عبدالستار عیدی کو کئی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ کچھ اور لوگ ہیں ان سے بات کرتے ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کیا جانتے ہیں عبدالستار عیدی سے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ، خیریت سے؟ میں ٹھیک ٹھاک۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی کبھی عبدالستار عیدی سے ملاقات ہوئی؟ نہیں، ملاقات نہیں ہوئی۔ آپ کتنے عرصے سے یہاں ہیں؟ یہاں مجھے 4 ماہ ہو گئے ہیں۔ 4 ماہ ہو گئے، تو کس وجہ کیا بنی ہے آنے کی؟ کوئی سہارا نہیں ہے۔ کوئی سہارا نہیں ہے، تو یہاں آ کے کیا محسوس ہوتا ہے؟ یہاں آ کے مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے اپنے گھر میں آ گئی۔ اپنے گھر میں اتنے زیادہ بچے ہیں، یہ وہی گھر کا ماحول؟ گھر کا ماحول جیسے گھر کا ماحول ہوتا ہے بالکل ویسا ماحول ہے یہ۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ عبدالستار عیدی کے بارے میں کیا جانتی ہیں؟ میں سنا ہے، جتنا میں نے سنا ہے ان کے بارے یہی سنا ہے جو انہوں نے بہت اچھے کام کیے ہیں، بے سہارا کو انہوں نے گھر چھت دی، جس سے ہم لوگ آج سارا ماحول ان کی وجہ سے ہی یہاں ایسا ہے، ورنہ وہ اگر ایسا کام نہ کرتے تو پتہ نہیں ہمارا بے سہارا لوگ ہم کہاں جاتے۔ اور یہ جب 4 ماہ سے آپ یہاں ہیں تو آپ یقین طور پہ زیادہ بہتر محسوس کر سکتی ہیں؟ نہیں، بالکل بہتر، میں اب سے بالکل پہلے سے بہتر محسوس کر رہی ہوں یہاں۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، جس طرح ایک خاتون ہمارے ساتھ موجود تھی، جس طرح انہوں نے بتایا کہ یقینی طور پہ پاکستان میں کوئی ایسا ادارہ نہیں تھا، گورنمنٹ اس لیول پہ کام نہیں کر رہی تھی جس طرح عبدالستار عیدی نے اس کام کا آغاز کیا، لوگوں کو بہت بڑی تعداد میں سہارا دیا۔ جس طرح یہ خاتون یہاں موجود ہیں، اگر 4 ماہ قبل عبدالستار عیدی کا یہ فاؤنڈیشن ہوم یا نہ ہوتا تو یہ کدھر جاتی، کہاں کی ٹھوکریں کھاتی، اور اس کے بعد کس کا دروازہ کھٹکھٹاتی، کیونکہ حکومت کی جانب سے اگر آپ کوشش کریں اور حکومت کی طرف دیکھنے کی کوشش کریں تو آپ کو صرف اور صرف رسوائی ملتی ہے، لیکن عبدالستار عیدی نے یہ ثابت کیا کہ وہ جس مشن کو لے کر چلے تھے اس مشن کو آخری دم تک نبھاتے رہیں گے۔
ناظرین بلقیس عیدی ہوم ٹاؤن شپ میں کے مینیجر ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالعزیز صاحب. ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی تو یقین طور پہ عبدالستار عیدی صاحب سے ملاقات ہوئی ہوگی. السلام علیکم سر, کیسے آپ, خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. عیدی صاحب سے کوئی ملاقات ہوئی؟ جی کافی ملاقاتیں ہوئی. پہلے میں کراچی میں تھا اور وہاں پہ ہم نے کافی 8-9-10 سال اس کے ساتھ وہاں پہ گزارے. پھر میں وہاں سے یہاں پہ شفٹ ہو گیا ہوں اور مولانا عیدی صاحب کے ساتھ ڈیوٹی کی ہے میں نے. اس کو میٹھا در سے سراب گوٹ لے کے آنا میری ڈیوٹی تھا. میں اس کے ساتھ آنا جانا ہوتا تھا. تو مولانا عیدی صاحب الحمدللہ بہت اچھے نائس بندے تھے اور بہت خدمت گزار. اور اس نے یعنی صرف یہ نہیں کہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ پوری دنیا کے اندر اس نے محنت کر کے مخلوق خدا کا ایسا ایک خدمت کیا کہ اس نے اپنے سارے یعنی احساسات, جذبات اور خواہشات یہ سب کچھ تھے اس میں تو کوئی شک نہیں. لبنان ہو, مصر ہو, عراق ہو, ایران ہو, جس دنیا میں جہاں بھی کہیں ضرورت پڑی ہے انسانی مدد کی تو وہ عبدالستار عیدی صاحب کہیں. لیکن عبدالعزیز صاحب مجھے کچھ یہ بتائیں کہ کوئی ایسا پہلو, کوئی ایسی بات جو صرف آپ کو پتہ ہو یا عیدی صاحب کو پتہ ہو, کیونکہ آپ جس طرح کا آپ ان کو لے کر جاتے تھے لے کر آتے تھے, ان کے تمام کام دنیا تو جانتی ہے ان کو اور پوری دنیا متاثر ہے اس سے یقینی طور پر, اور ہم فخر سے آج کہتے ہیں کہ ہم بھی عیدی ہیں, آپ بھی عیدی ہیں. یہ بتائیں کہ کوئی ایسی بات جو لوگوں کو نہ پتہ ہو, صرف آپ کے دل میں بیٹھی ہو اور عبدالستار عیدی صاحب کے. تو اس کا تو کافی کارنامے, اس کی کمی تو پوری ہو ہی نہیں سکتی ہے. لیکن اکثر ایسا یہ ایک دفعہ گلشن اقبال ڈسکو بیکری کے پاس ڈاکو اور پولیس کا مقابلہ تھا. ڈاکو گھس گئے تھے ایک دکان میں, زیور کا دکان تھا ایک جیولر کا, اور مقابلے کے اندر پھر جب اطلاع ملی سب سے پہلے میں پہنچ گیا تھا. اس میں ایک ڈیسپی نور محمد صاحب تھے سندھی, تو وہ شہید ہو گئے تھے, گولی لگی تھی اس کو. پھر اس کے لاش کو میں نے گولیوں کے بیچ میں سے نکالا گھسیٹ کے, اور پھر جب میں نے اس کو اسٹیچر پہ ڈالا تو میرے پاس ایسا کوئی نہیں تھا کہ پھر میرے ساتھ اسٹیچر اٹھا لیتے. پھر عبدالستار عیدی صاحب پہنچ گئے تھے تو میرے ساتھ اس نے اسٹیچر اٹھا کے میرے گاڑی میں رکھ دی اور پھر میری گاڑی وہ لے کے جنہ اسپتال پہنچ گئے تھے. اچھا, وہ خود انہوں نے اسٹیچر اٹھایا آپ کے ساتھ اور گاڑی خود لے کے چلے گئے وہاں سے جنہ ہاسپٹل جانے کے لیے؟ میری گاڑی لے کے چلے گئے تھے اور آپ اس کے بعد باقی لوگوں میں پھر اس کی گاڑی کو لے کے چلا گیا. آپ ان کی گاڑی کو لے کے چلے گئے. یقین طور پہ ناظرین یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, کیونکہ یہ وہ باتیں ہیں جو شاید اس طرح سامنے نہیں آئی منظر عام سے. جس طرح عبدالعزیز صاحب نے بتایا کہ عبدالستار عیدی کو انسانی مدد کا اتنا شوق تھا کہ وہ گولیوں کے درمیان میں سے جب انہوں نے اس ڈیڈ باڈی کو اٹھایا ایک ڈی ایس پی کی, تو وہ خود انہوں نے ڈیڈ باڈی کو ایمبولنس میں رکھا اور اس کے بعد یہ نہیں دیکھا کہ اس ایمبولنس کا ڈرائیور ہے یا نہیں ہے, کوئی اور شخص ہے یا نہیں ہے. ان کا صرف مقصد یہ تھا کہ اس لاش کو ہاسپٹل میں پہنچایا جا سکے. عبدالعزیز صاحب سے یہ بتائیں کہ ایک تو یہ آپ نے واقعہ بتا دیا, کوئی ایسا واقعہ بتائیں جو آپ کو لگا ہو کہ عبدالستار عیدی صاحب نے جو یہ بات کی ہے اس سے میری زندگی تبدیل ہو گئی ہے. کیونکہ آپ بھی جب سے ان کے ساتھ کام کرتے ہیں ایک انسانی جذبہ بڑھ جاتا ہے, کسی ایک شخص کا ایسا اقدام دیکھ کے انسانی جذبہ بڑھ جاتا ہے. کوئی ایسا واقعہ بتائیں جو شاید لوگوں کو نہ پتا ہو, جو آپ کی ذات پہ اثر جس نے کیا ہو. اس نے ایک دفعہ ہم گاڑی میں آ رہے تھے اور ڈرائیونگ کرتے ہوئے, تو میٹھا در سینٹر سے ہم سراب کو اٹھا رہے تھے, تو اس نے مجھے آگے ہم بیٹھے ہوئے تھے مجھے بتایا. اس وقت میری داڑھی بھی نہیں تھی, بہت یعنی کم 19-20 سال عمر تھی میری. تو اس نے مجھے کہا کہ بیٹا, ایک تو آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولنا ہے, اور ایک بے ایمانی نہیں کرنی ہے, اور ایک اپنے دل سے خدمت کرنی ہے مخلوق خدا کی, تو انشاءاللہ آپ ہمیشہ کے لیے کامیاب رہیں گے. تو الحمدللہ ابھی تک. پھر اس کے بعد بیچ میں نے کام چھوڑ دیا تھا, میں پھر باہر ملک میں گیا تھا. پھر جب واپس آیا تو پھر ادھر لگ گیا. ابھی تقریباً 6 سال ہو گئے یہاں پہ میں ڈیوٹی انجام دے رہا ہوں. الحمدللہ اس کا یہ ہے کہ ایسا سیٹ اپ ہوا ہے ہمارے سینٹر کا کہ میں سمجھتا ہوں پورے پاکستان میں جتنی بھی سینٹر ہے تو ایسا سینٹر نہیں ملے گا آپ کو. تو یہ بتائیں کہ آخری مرتبہ کب ملاقات ہوئی تھی عیدی صاحب سے؟ 2 سال پہلے وہ ادھر آئے تھے. 2 سال پہلے جی, کیا کہہ رہے تھے تب؟ تو بس ادھر آئے تھے, وہ یہاں فیکٹری گر گئی تھی تو پھر وہ اس نے آرام فرمایا, اور پھر اس نے بولا کہ ادھر جانا ہے وہ جہاں پہ مریض وغیرہ اس میں جو زخمی تھے اسپتال میں پڑے ہوئے تھے. تو پھر ہم گئے اسپتال میں اس کے ساتھ, اور پھر ان کو پیسے دے دیے جو مریض تھے ان کو 50,000 ہزار روپیہ اس نے ڈونیٹ کر دیا تھا, دے دیا تھا. اور جو اس میں مر گئے تھے اس کو بھی میرا خیال میں 1 لاکھ روپیہ اس نے کہا. اچھا, آپ نے کبھی دیکھا کہ وہ باہر سڑک پہ کھڑے ہو کے بھیک مانگ رہے ہو تو آپ کبھی ان کے ساتھ موجود ہو؟ کیسا کوئی ایسا واقعہ ہے؟ یہاں پہ آئے تھے مال روڈ پہ, ایک دفعہ آئے تھے تو مال روڈ پہ اس نے, لیکن اس ٹائم میں نہیں تھا ساتھ میں, وہ اقبال ٹون کا جو مینیجر ہے صبت اللہ صاحب وہ ساتھ تھے.
اور کب آپ نے کبھی ویسے دیکھا نہیں ان کو بھیک مانگتے ہوئے؟ نہیں، کراچی میں تو کافی دفعہ دیکھا ہے. وہی میں چاہ رہا ہوں کہ وہ کوئی واقعہ بتائیں نا کہ عبدالستار ایدھی سڑک پہ کھڑے ہو گئے اور لوگ کس طرح آتے تھے عبدالستار ایدھی کے پاس. بالکل ایسا، یعنی کہ وہ عبدالستار ایدھی صاحب ایک دفعہ مجھے کہہ رہے تھے کہ بیٹا اگر میں گدھے کے گلے میں ایک بینر چھاپ دوں اور اس پہ ایدھی لکھ دوں تو لوگ اس میں بھی پیسے ڈالتے رہیں گے. اتنا یقین تھا انہیں اس قوم پہ. بولا قوم کا میرے اوپر اعتماد ہے. بالکل ایسی، اور قوم کا یقین طور پہ عبدالستار ایدھی پہ اعتماد تھا. اور یہی وجہ بنی کہ بہت سے ایسے لوگ نالاں بھی نظر آئے عبدالستار ایدھی، کیونکہ لوگ صرف ایسے شخص پہ بھروسہ کرتے ہیں جو واقعی انسانیت کی خدمت کرتا ہو. جاتے جاتے مجھے یہ بتائیں کہ آپ یقینی طور پہ غمزدہ بھی ہوں گے، دکھی بھی ہوں گے، جن کے ساتھ اتنا عرصہ کام کیا. عوام کو کیا میسج دیں گے، لوگوں کو کیا میسج دیں گے کہ عبدالستار ایدھی کے مشن کو کس طرح آگے بڑھایا جائے؟ انشاءاللہ ہم نے یہ عہد کیا اور یہ وعدہ کیا کہ جیسے مولانا صاحب کی کمی تو نہیں پوری ہو سکتی ہے، لیکن اس نے جس مشن کو جاری رکھا اور جس مشن کو ابھی شروع کیا اور بنایا اور اتنی محنت کی، تو انشاءاللہ اس کی محنت کو ہم ضائع نہیں کریں گے اور اس کے مشن کو انشاءاللہ آخر دم تک جتنی ہماری سانسیں ہیں انشاءاللہ ہم چلاتے رہیں گے. انشاءاللہ. اور ہمیں امید ہے کہ تمام پاکستانی جتنے با ضمیر انسان ہیں وہ تمام لوگ اس مشن کو آگے لے کے جائیں گے، کیونکہ یہ پاکستانیوں کا فخر ہے اور اس فخر کو ہم کسی صورت کم ہونے نہیں دے سکتے. پروگرام میں وقت ہوا اس وقت ایک بریک لیتے ہیں، تو بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو ایک اور ایدھی سینٹر جاتے ہیں، وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہاں کس طرح عبدالستار ایدھی کے لیے دعائے مغفرت کی جا رہی ہے. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. جھلملاتی ہوئی آنکھوں کی نمی میں تم ہو، سب کے دکھ درد کے ساتھی غم میں تم ہو، سب کی خوشیوں میں موجود دلوں میں تم ہو، اس خدمت میں ہے پوشیدہ تمہارا نوبل. تم یہاں خاک نشینوں کے نمائندے ہو، صرف بیواؤں یتیموں کے لیے کام کرو، تم تو بس لاشیں اٹھانے کے لیے زندہ ہو. یہ تمام تر باتیں، یہ تمام تر قصے، یہ تمام تر کہانیاں صرف اور صرف ایک ایسے شخص کے لیے ہیں جو دنیا کا امیر ترین غریب انسان تھا، جس کو فقیر کہا گیا، جس کو ملنگ کہا گیا، جس کو درویش کہا گیا. وہ شخص اور کوئی نہیں بلکہ عبدالستار ایدھی صاحب تھے. ایدھی صاحب اب اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن ہم اس فلسفے کو آگے لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس فلسفے کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے نہ صرف کسی ایک شہر ہی نہیں پاکستان کے، بلکہ پاکستان کے تمام شہروں میں اور پاکستان سے باہر بھی، بیرون ملک بھی عبدالستار ایدھی کا ڈنکا بجتا تھا. جہاں بھی انسانیت نے مدد کے لیے پکارا وہاں عبدالستار ایدھی پہنچے. ایک اور سینٹر میں پہنچے ہیں عبدالستار ایدھی، بلقیس ہوم سینٹر میں، جہاں بچوں کو رکھا جاتا ہے، کچھ ایسے بچوں کو جن کا ذہنی توازن بھی درست نہیں ہوتا. ان کو مولانا ڈاکٹر عبدالستار ایدھی نے سہارا دیا. ایدھی ہومز میں آئے ہیں، ایک اور سینٹر ہے لاہور کا، وہاں دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے. کیونکہ اس وقت آپ کہیں بھی چلے جائیں، کسی بھی ایدھی ہوم میں چلے جائیں، نہ صرف ایدھی ہوم سے بلکہ جو بھی شخص عبدالستار ایدھی سے متاثر تھا، وہ تمام شخص اپنے دل میں برملا طور پہ بآواز بلند عبدالستار ایدھی کی مغفرت کے لیے دعا کر رہا ہے. وہ ایسا شخص، وہ ایسا انسان جو یقینی طور پہ انسانوں سے تھوڑا آگے تھا، فرشتہ نما وہ شخص تھا جس کا صرف اور صرف ایک مقصد تھا، انسانیت کی خدمت، انسانیت کی خدمت اور انسانیت کی خدمت. اس عزم سے وہ دنیا میں آیا. عبدالستار ایدھی کے بارے میں ایک واقعہ بہت مشہور ہے کہ جب وہ چھوٹے تھے اور وہ اسکول جایا کرتے تھے تو ان کی والدہ ان کو 1 روپیہ دیا کرتی تھی. اس میں سے آدھا آنا وہ اپنے لیے خرچ کرتے تھے اور آدھا آنا وہ کسی غریب کی مدد کے لیے کرتے تھے. اس جگہ سے اس شخص کی بنیاد کا آغاز ہوا. کہا جاتا ہے کہ عبدالستار ایدھی کی جب والدہ علیل ہوئی، بیمار ہوئی، تو انہوں نے ان کی بہت زیادہ خدمت کی اور وہی جذبہ، وہی اسی جذبے کے ساتھ انہوں نے عام انسان کی خدمت کی. عبدالستار ایدھی نے جہاں ڈاکٹر عبدالستار ایدھی نے اپنے بچوں سے پیار کیا، وہاں پورے ملک میں بنائے گئے تقریباً 330 سے زائد ایدھی سینٹرز میں جو جتنے بچے تھے ان کے ساتھ بھی اسی طریقے سے پیار کیا. عبدالستار ایدھی نے کہا جاتا ہے کہ 50,000 سے زائد نومولود بچوں کی جانیں بچائیں. ایک جھولا رکھا جہاں سے انہوں نے آغاز کیا کہ بچے کو کھلانے کے ڈر سے مت مارو، کسی بچی کو غیرت کے نام پہ مت مارو، اگر نہیں اس کو پال سکتے تو جھولے میں ڈال جاؤ. کیونکہ
بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں آج بھی چیز دیکھی جاتی ہے کہ جو کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے گھر ایک لڑکی کی پیدائش ہو جاتی تو وہ اس کو مار دیتے ہیں، لیکن عبدالستار عیدی نے ان کو پالنے کی قسم کھائی، ان کو زندہ رکھا، اور یہی واقعہ دیکھنے میں کئی ایسے لوگ ہیں جو عیدی ہوم سے باہر نکلے اور بڑے ہو کے اہم پوسٹوں پہ بیٹھے، عام عہدوں پہ بیٹھے، کوئی ڈاکٹر بنا، کوئی انجینئر بنا، اور کسی نے پاک فوج میں جا کے اپنی کمال سنبھالی۔ عیدی ہوم کے اندر چلتے ہیں اور جا کے کوشش کرتے ہیں کچھ لوگوں سے بات کریں، یہاں کے مینیجر سے بات کریں، کیونکہ جس طرح پچھلے عیدی ہوم میں ہم گئے تو ان کے جو مینیجر تھا انہوں نے بتایا کہ ان کی کچھ یادیں تھیں عبدالستار عیدی کے ساتھ، جس طرح انہوں نے کام کیا، ان کے ساتھ کس طرح کوئی واقعات ہمارے سے شیئر کرتے۔ تو کوشش کرتے ہیں اگر یہاں بھی کوئی ایسا شخص ہمیں ملے جو ملا ہو عبدالستار عیدی صاحب سے، ان کے ساتھ کام کیا ہو یا کچھ ان کی باتیں یاد ہو، تو وہ ضرور ہمارے ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ آئیے۔ ناظرین، مین مارکیٹ گلبرگ میں قائم عیدی ہوم میں موجود ہیں اور میرے ساتھ ان کے مینیجر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی کیا ملاقات ہوئی ڈاکٹر عبدالستار عیدی صاحب سے، اور ان کی جو محنت تھی، انہوں نے جس طرح کام کیا تو ان کا اثر ان کی شخصیت پہ کیا ہوا۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم کیسے آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کیا نام ہے جی آپ کا؟ غلام محمد خان جی۔ غلام محمد خان صاحب، یہ بتائیں کہ آپ کی کیا کبھی مولانا صاحب سے ملاقات ہوئی؟ جی، سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ میری عبدالستار عیدی صاحب سے متعدد بار ملاقات ہوئی۔ وہ ایسے حلیم اور نرم دل شخص تھے کہ جنہوں نے ساری زندگی اپنے بارے میں نہیں، دکھی انسانیت کے بارے میں سوچا۔ وہ ہمارے پاکستان کے لیے ایک فخر کی بات ہے کہ ایسے انسان صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں، اور انہوں نے لاوارث میتوں کو خود نہلایا، اور وہ کہتے تھے کہ آپ لوگ اپنے آپ کو آفیسر یا کوئی بڑا عہدیدار نہ سمجھیں، آپ یہی سمجھیں کہ ہم کارکن ہیں۔ لہذا ان کی تعلیمات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم جتنے بھی لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہیں ہم ان کے سپاہی ہیں اور ان کے ورکر ہیں، آفیسر نہیں ہیں۔ کہ انہوں نے بغیر کسی رنگ و نسل لسانیت کے فرق کے بلا تفریق لوگوں کی مدد کی، کوئی مسلمان ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی کسی بھی مذہب سے ہے، کسی بھی فقہ سے، انہوں نے تمام لوگوں کی مدد کی۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی کب ملاقات ہوئی تھی آخری مرتبہ؟ جب انہوں نے یہ مار روڈ پہ چندہ میم میں سٹرائی کی تھی، اس میں آئے تھے وہ۔ اچھا، کہا یہ جاتا ہے کہ عبدالستار عیدی مولانا صاحب جہاں کہیں کھڑے ہو جاتے تھے وہاں لوگ ایک بڑی تعداد ان کو چندہ دینے کے لیے اس اکٹھی میں ہو کوئی جاتی تھی۔ شک نہیں ہے کہ اتنے لوگ آ جاتے تھے کہ ان کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا تھا، اور کئی بار تو انتظامیہ نے کہا جی آپ کو جان کا خطرہ ہے، آپ یہ کام نہ کریں، لیکن وہ نرم دل کے علاوہ سخت بھی تھے اپنے کام میں، جو وہ ٹھان لیتے تھے وہ کرتے تھے، اور اس مقصد کے لیے متعدد بار ان کو مسائل کا مسئلہ ہوا، لیکن انہوں نے اس چیز کو اپنی جان کو نہیں سمجھا کہ مجھے کچھ نقصان ہوگا۔ اچھا، وہ اپنے کام میں کبھی ایسا ہوا ہو کہ آپ ان کے ساتھ ہوں اور کوئی مسئلہ درپیش آ گیا جس کے بعد انہوں نے آپ لوگوں کو کوئی تلقین کی ہو کہ یار اس طریقے سے کام کیا جانا چاہیے؟ سر، میڈیا کے سامنے انہوں نے ایک بار لاہور سے اسلام آباد جا رہے تھے تو جو ہمارے انچارج ہیں لاہور کے، ان کو انہوں نے چھوٹی سی غلطی پہ ذرا کہا، اور یہ کہا کہ آپ اپنے آپ کو یہ نہ سمجھیں کہ آپ انچارج ہیں، آپ ہمارے سپاہی ہیں اور دیانتدانی سے اور محنت سے کام کریں آپ۔ تو آپ کی شخصیت پہ، ذاتی شخصیت پہ کتنا اثر پڑا مولانا صاحب سے ملاقات کے بعد؟ سر، یہ تو پوری دنیا جو ہے نا جانتی ان کو کہ وہ کیسے تھے، اور آپ کو پتہ ہے ان کے حالات زندگی کے بارے میں پریس میڈیا زیادہ جانتا ہے۔ ہمیں یہی تلقین ہے کہ وہ کہتے تھے کہ اگر آپ کے پاس لاوارث بچے آ گئے ہیں، یا وہ کرسچن ہیں، ہندو ہیں، مسلم ہیں، کوئی بھی ہیں، آپ انہیں لاوارث نہ کہیں، وہ آپ کے بچے ہیں، میرے بچے ہیں، لہذا ان میں کوئی امتیاز نہیں ہے، وہ مسلم ہیں یا غیر مسلم ہیں۔ ناظرین، یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ مولانا صاحب کا جو مذہب تھا وہ صرف اور صرف انسانیت تھا۔ وہ اگر کسی انسان کی مدد کرتے تو وہ انسانیت کی بنیاد پہ ہی کرتے تھے۔ انہوں نے کبھی بھی کسی میں فرق نہیں کیا، تفرقہ نہیں کیا کہ کوئی شخص، جس طرح ہمیں ابھی بھائی صاحب نے بھی بتایا کہ کوئی بھی بچہ آ جائے، چاہے وہ لاوارث ہو، اس کا تعلق چاہے وہ ہندو مذہب سے ہو، چاہے وہ کرسچن کمیونٹی سے ہو، جہاں سے بھی مرضی ہو، وہ مسلمان ہونا اس کے لیے لازمی نہیں ہے۔ عیدی ہومز کے دروازے تمام لوگوں کے لیے کھلے ہیں، تمام ایسے ہی۔ لوگوں کے لیے 24 گھنٹے کھلے ہیں۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ اب تو مولانا صاحب اس دنیا میں نہیں رہے، تو کیا اس کے کام کو، ان کے کام کو مزید بڑھانے کے لیے جذبہ زیادہ بڑھا ہے یا اسی یہ پہلے سے جذبہ زیادہ ہو گیا، کیونکہ یہ غیر سیاسی اور غیر مذہبی تنظیم ہے، یہ صرف فلاح کا کام کر رہی ہے، اور انہوں نے جو اپنا کام تھا اپنے بیٹوں کے سپرد، اپنے بیٹیوں کے سپرد کیا۔ انشاءاللہ تعالی ان میں یہ قابلیت ہے کہ اس کام کو
وہ پہلے سے زیادہ اچھے طریقے سے چلائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور ہمارا جتنا بھی اسٹاف ہے ان کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ چیک اینڈ بیلنس کس طرح رکھا جاتا ہے ایدھی ہومز کا؟ مطلب جس طرح بھی آپ یہاں مینیجر کے طور پہ کام کریں تو آپ پہ چیک اینڈ بیلنس کون رکھتا ہے؟ کیا ان کے بچے یہاں آتے ہیں آ کے چیک اینڈ بیلنس کرتے ہیں؟ ان کے بچے بھی یہاں پہ آتے ہیں اور جو ہمارے زونل انچارج ہیں اللہ ان کو صحت دے وہ اتنے قابل ہیں کہ اسٹاف سے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پہلے ڈیوٹی پہ آتے ہیں اور آدھا پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ بعد میں جاتے ہیں. اس کے علاوہ 24 گھنٹے وہ آن لائن ہے. کوئی بھی مسئلہ ہو, کسی قسم کی ایمبولنس کا مسئلہ ہو, کہیں کا حادثہ ہو جائے تو وہ خود اس کو جو ہے نا سر انجام دیتے ہیں, اس کی کمانڈ کرتے ہیں وہ. اچھا اس میں تو کوئی شک نہیں کہ مولانا صاحب تو خود ایک فرشتہ صرف انسان تھے اور جو وہ تھے اس کا متبادل اب شاید دنیا میں کوئی نہیں آ سکتا. آپ لوگ بھی یہاں کام کریں, اس فلسفے کے لیے کام کریں, لیکن ایک انسانی ذہن کے ناطے ایک سوال یہ کہہ رہا ہوں کہ خود بھی بندہ پریشان ہو جاتا ہے, تنگ آ جاتا ہے کہ میں کس کاموں میں پڑھ رہا ہوں. اب کیونکہ آپ پچھلے کئی عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں, اب کیونکہ مولانا صاحب اس دنیا میں نہیں رہے, تو کیا اس عزم کا اظہار کرتے ہیں آپ اور آپ کے ساتھ تمام جتنے لوگ ہیں کہ اس کام کو مزید بڑھائیں گے؟ سر یہ دیکھیں کہ یہ پہلا ادارہ ہے پاکستان میں جو محرم کی چھٹیوں میں یہاں پہ ایمرجنسی ہوتی, چھٹی نہیں ہوتی, عید کی چھٹیاں ہمیں نہیں ملتی, ہم یہاں پہ کام کرتے ہیں. آج بھی اتنا بڑا المیہ ہوا ہے, اس کے باوجود ہماری ایمبولنس سروس اور تمام سٹاف اپنی ڈیوٹیاں کر رہا ہے. لہذا ہم نے عزم کیا ہے کہ پہلے سے زیادہ محنت کریں گے, کسی کو اس میں مداخلت کی اجازت نہیں ہوگی اور اس کام کو جو ہے نا پہلے سے کوشش کریں کہ زیادہ بہتر طریقے سے سر انجام دیں. ناظرین جس طرح ابھی مین مارکیٹ گلبرگ ایدھی ہوم کے مینیجر ہمیں بتا رہے تھے کہ یہ وہ عزم ہے جو اس کو آگے لے کر یہ چلیں گے, ان کا عزم میں مزید اضافہ ہوا ہے, اس جذبے میں مزید اضافہ ہوا ہے. یقینی طور پہ جس دن عبدالستار ایدھی صاحب کا جنازہ تھا اس وقت بھی ایدھی کی ایمبولینسز نہیں رکیں. کراچی میں جہاں جنازہ ادا کیا گیا وہاں بھی یہ ایمبولینسز نہیں رکیں, فلاح کا کام تب بھی نہیں رکا. کچھ دنوں بعد پنجاب میں, سندھ میں, KPK میں سیلاب آنے والا ہے, اس کا پیش خیمہ کیا جا چکا ہے اور اس وقت بھی ہمیں صرف ایک شخص کی یاد ستائے گی جس کا نام مولانا عبدالستار ایدھی ہے. ناظرین مولانا عبدالستار ایدھی نے 1200 ایمبولینسز کی بنیاد رکھ کے پوری دنیا کو ایک پیغام دیا کہ پاکستان میں ایک ایسا شخص موجود ہے جو صرف اور صرف انسانیت کی مدد کرنے کے لیے کام کرتا ہے. عبدالستار ایدھی نے چندے کے پیسے سے ہیلی کاپٹر بھی خریدا, جہاز بھی خریدا تاکہ لوگوں کو ایئر لفٹ کر دیا جا سکے, ایمبولینسز بائی ایئر ان کو پرووائڈ کی جا سکے, لوگوں کو دور دراز علاقوں میں جو مشکلات تھیں ان کو بالوقت ایئر لفٹ کیا جا سکے تاکہ ان کو بچایا جا سکے. ناظرین کہا یہ جاتا ہے کہ اردو لغت میں اگر ایمبولینس کا مطلب تبدیل کیا جائے تو اس کا صرف مطلب ایک ہی رکھا جا سکتا ہے جس کا نام ہے ایدھی. کیونکہ کوئی بھی سانحہ ہو, کوئی بھی آفت ہو, کوئی بھی مسئلہ ہو, پاکستان کے اندر معاملات خراب ہو, خودکش حملے ہوں, دھماکے ہوں یا قدرتی آفات آئیں, جو سب سے پہلے کسی ادارے کی ایمبولینس پہنچتی ہے وہ ہے ایدھی. ہر عام شہری, ہر عام بچہ, ہر بزرگ, ہر باشعور انسان, ہر باشعور پاکستانی اس چیز سے بخوبی آگاہ ہے کہ کون سا ایسا ادارہ ہے جو بغیر کسی تفریق کے, بغیر کسی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لوگوں کی مدد کرتا ہے, اور وہ ادارہ ڈاکٹر عبدالستار ایدھی کا ہے. ناظرین ایدھی سینٹر میں کچھ بچے بھی موجود ہیں جن کو مینٹلی ریٹارڈڈ بچے بھی کہا جا سکتا ہے, یہ کہنا غلط نہیں ہوگا, لیکن ان لوگوں کو بھی عبدالستار ایدھی نے چھت دی, سہارا دیا, ان کی تربیت کے لیے یہاں سٹاف رکھا گیا, ان کے کھانے کے لیے یہاں سٹاف رکھا گیا. میں جاؤں گا ان بچوں سے بات کروں گا, پیارے پیارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ پاکستان, اللہ پاکستان, اللہ پاکستان, اللہ پاکستان. اچھا آپ کا نام کیا ہے؟ نام کیا ہے پاکستان. یہ بچے ہیں جو شاید اپنا نام بھی نہیں بتانا جان سکتے. یہ وہ بچے ہیں جن کو اپنے گھر والے نہیں اپناتے, معاشرہ نہیں اپناتا, لیکن ان بچوں کو مولانا ڈاکٹر عبدالستار ایدھی نے اپنایا اور ان بچوں کو یہاں گھر دیا.
یہ جس طرح کے گھروں میں ان کو رکھا جا رہا ہے ناظرین، یقین مانیے کہ پاکستان کی زیادہ تر جو عوام ہے وہ شاید اس طرح کا گھر افورڈ بھی نہیں کر سکتی. سلام ہے اس شخص کو جس نے ان بچوں کو سہارا دیا، جس نے ان بچوں کو چھت دی، جس نے ان بچوں کا مستقبل سنوارنے کے لیے دن رات محنت کی کوشش کی. میں چاہوں گا کچھ اور بچوں سے بھی بات کر لیں، ان سے ان کے نام پوچھیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. کیا نام ہے آپ کا؟ احمد. احمد کب سے رہ رہے ہو یہاں؟ یہ تین مہینے ہو گئے. 3 مہینے ہو گئے. تو کیوں آئے تھے یہاں؟ وہ مجھے کسی بس والے میں بٹھایا تھا، ٹانگ میں آ گیا ادھر. اچھا، تو یہاں احمد کیسا لگ رہا ہے یہاں رہ کے؟ کوئی پریشانی تو نہیں ہوتی؟ نہیں. کوئی پریشانی نہیں ہوتی؟ نہیں. اچھا، آپ کا کیا نام ہے؟ علی حمزہ. علی حمزہ. آپ کب سے رہ رہے ہو یہاں؟ 4 ہفتے ہو گئے ہیں. 4 ہفتے. آپ کیوں آئے تھے یہاں؟ وہ میرا ماں پیو فوت ہو گئے. تو یہاں آپ کو سر معاملات ٹھیک ہے؟ ہاں جی. کھانا شانا ملتا ہے؟ ہاں جی. عید پہ عیدی ملی تھی؟ ہاں جی. گفٹ ملے؟ ہاں جی. کیا ملا؟ وہ کھلونے وغیرہ. کھلونے وغیرہ سب کچھ ملے تھے؟ ہاں جی. آپ کا کیا نام ہے؟ اچھا، آپ بول نہیں سکتے. یہ بچہ آپ بول نہیں سکتا، لیکن اس بچے کو بھی یہاں رکھا گیا. کسی قسم کا مسئلہ ہو، جن لوگوں کو اپنے گھر والے نہیں سنبھال پاتے، ان کو مولانا عبدالستار عیدی کے سینٹرز میں لوگ جو عملہ ہے، سٹاف ہے، وہ رکھتا ہے. صرف اسی عزم کے ساتھ، اسی سوچ کے ساتھ جو مولانا عبدالستار عیدی نے جس سوچ کے ساتھ اس کام کا آغاز کیا کہ بچوں کو پیار کرو، بوڑھوں کی عزت کرو، تمام انسانیت سے پیار کرو، اور صرف یہی فلسفہ تھا کہ انسانیت کی خدمت کرو، انسانیت کو پیار کرو، کیونکہ انسان تو اپنے ہیں. ناظرین، بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. سلام پیش کر رہے ہیں ایک ایسے شخص کو جس نے ملک بھر میں 330 سے زائد عیدی سینٹرز بنائے، جس نے 20,000 نومولود بچوں کو زندگی دی، جس نے 50,000 سے زائد خواتین کو زندگی دی، جس نے کئی ایسے بے سہاراؤں کو سہارا دیا جن کے شاید ان کے اپنوں نے بھی نہیں اپنایا. اس وقت لاہور میں اقبال ٹاؤن میں موجود ہے، جو عیدی سینٹر جتنے بھی لاہور میں رن کیے جاتے ہیں ان کا زونل آفس ہے. یہاں سے وہ تمام تر مراکز جو ہیں ان کو چلایا جاتا ہے. عیدی صاحب خود بھی کئی مرتبہ لاہور آئے، ان سینٹرز کا دورہ کیا، اور ہم نے آپ کو کچھ سینٹرز بھی دکھائے، ان کے لوگوں سے بات بھی کروائی کہ ان لوگوں پہ جو یہ کام اب آگے بڑھا رہے ہیں ان کی شخصیت پہ مولانا عبدالستار عیدی کا کتنا اثر ہوا. میرے ساتھ ایک شخص کا موجود ہے، ان سے بات کر لیتے ہیں، ان سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ کیا ان کی کبھی عبدالستار عیدی سے ملاقات ہوئی. السلام علیکم. ملاقات ہوئی ہے. میں 1986 میں یہ سینٹر بنا تھا لاہور کا. 1986 میں آیا تھا. پچھلے 30 سالوں میں اس سینٹر پہ کام کرتے ہوئے. اس دوران میں کئی دفعہ انہوں نے لاہور کا وزٹ کیا، آئے ہیں یہاں تشریف لائے ہیں، ہماری ملاقات ہوئی ہے، سیٹنگ بھی ہوئی ہے، بیٹھے ہیں، بات چیت بھی ہوئی ہے. لیکن میں تو یہی کہوں گا کہ ایسا انسان روز پیدا نہیں ہوتا. یہ انسان نہیں تھا، وہ ایک فرشتہ صفت انسان تھے. انہوں نے جو کام کر دیا دنیا کو کوئی شخص نہیں کر سکتا. اس وقت اس صدی کے سب سے بڑے وہ انسان تھے. آپ نے دیکھ لیا کہ ان کی کتنی پذیرائی ہوئی ہے، ٹی وی والوں نے کیا ہے، کس طرح کیا ہے. وہ اس کے مستحق تھے جو انہوں نے دکھایا ہے، اور انہوں نے جو کام کیے وہ کوئی نہیں کر سکتا. انہوں نے ایسی لاشوں کو غسل دیا ہے، میرے خیال میں اگر میں ہوتا نہ کرتا، جن میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں، بدبو والی لاشیں ہیں، بالکل جلی سڑی لاشیں ہیں. انہوں نے ان کو غسل دیا ہے، اور کسی کی ہمت نہیں تھی کہ وہ ایسا کرتا. عیدی صاحب کی مثال جو ہے نا، وہ تو ایک ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پہ چلیں اور انہی کی طرح وہ کام کرے جو انہوں نے انسانیت کی خدمت کے لیے کیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسے دور میں جہاں درندے پھر رہے ہیں سڑکوں پہ، انسانوں کے روپ میں درندے چھپے ہوئے ہیں، وہاں عبدالستار عیدی ایک فرشتہ صرف انسان تھے. انہوں نے لوگوں کی مدد کی، لوگوں کو اس موقع پہ لوگوں کو اپنایا، ان کو پکڑا، ان کو پیار کی. جس طرح آپ نے بتایا کہ ان کی لاشوں کو غسل دیا جہاں اپنے قریب نہیں جاتے. دور والے تو دور کی بات، لیکن عبدالستار عیدی صاحب پہنچے. میں چاہوں گا کوئی ایسی بات بتائیں جو شاید لوگوں کو نہ پتہ ہو، آپ کو پتہ ہو عیدی صاحب کے بارے میں. کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسی انہوں نے آپ کو بات کہی ہے جو آج تک اور اب خصوصی طور پہ ان کی اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد زیادہ یاد آ رہی ہو. ان کا ایک کام یاد آ رہا ہے جو انہوں نے کیا ہے، اور ہم لوگ وہاں پہ موجود تھے. ایک اسٹوڈنٹ تھا جو یو ای ٹی کالج کا تھا، یو ای ٹی یونیورسٹی کہہ لیں، انجینئرنگ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا. اس کو بلڈ کینسر تھا.
कुछ स्टूडेंटों ने मिलकर ईडी साहब से रब्ता किया कि इस बच्चे के लिए जो इलाज है वो सिर्फ इंग्लैंड में है, यानी कि या कह सकते हैं फॉरेन कंट्री में है कहीं पे, और उस पर जो ख़र्चा आता है वो तकरीबन 23-24 लाख आएगा। तो हम तो इतना पैसा कहाँ से अफोर्ड कर सकते हैं। ईडी साहब ने कहा कि आप क्या कब चाहते हैं, क्या कब आपको ज़रूरत है। उन्हें कि आप जिस तरह कर सकते हैं। कहते हैं ठीक है, मैं कल या परसों लाहौर पहुंच जाऊंगा, जो मेरे से हो सकेगा मैं करूंगा। ईडी साहब ने यहाँ पे तशरीफ़ लाए, उन बच्चों को साथ लिया जो उस बच्चे के साथी थे। वो माल रोड पे खड़े रहे हैं ऐसी झोली फैलाकर, भीख मांगते रहे उसके लिए। 2 या 3 दिन में हार्डली उन्होंने 30 लाख रुपया इकट्ठा कर लिया। वो उन बच्चों को हैंड ओवर किया कि ले उसका इलाज कराएं। ज़िंदगी और मौत खुदा के हाथ हैं। जो आपने मुझसे डिमांड की थी वो मैंने पूरी करा दी है किसी तरह भी। वो बच्चे को उन्होंने कहा कि ये 7-8 लाख रुपया ज़्यादा है, हमें सिर्फ इतनी रकम चाहिए। कहते मैंने इकट्ठा ही इसी बच्चे के लिए किया और ये हक़ भी उसी का है। हो सकता है आपको ज़रूरत पड़े, ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़े। वो बच्चे फिर लेकर चले गए थे, इंग्लैंड ले गए। बोला उनकी बात सही थी कि ज़िंदगी और मौत खुदा के हाथ है। वो बच्चा फौत हो गया था इलाज के दौरान ही ये किया। अब आप अच्छा ये बताएं कि एक कहा जाता है कि मौलाना साहब जहाँ भी खड़े हो जाए सड़क पे लोग उनको इमदाद देते हैं, और ख़ास तौर पे गरीब तबका जो शायद उस तरह इमदाद देने की कोशिश तो करता है लेकिन इस्तिकामत नहीं रखता। उनका बयान है एक, हमारे सामने उन्होंने बोला था कि मुझे सबसे ज़्यादा पैसे पंजाबी देते हैं, वो भी पाकिस्तानी। मैं गैर मुल्कियों से नहीं लेता इमदाद, सिर्फ पाकिस्तानी, वो भी पंजाबी मुझे सबसे ज़्यादा चंदा देते हैं। मुझे फ़ख्र है पंजाब वालों और गरीब लोग उसमें ये नहीं है कि लैंडलॉर्ड होंगे। गरीब आदमी कहते हैं 1 रुपया भी नहीं हुआ ये काम आएगा, मेरे किसी काम आएगा। इनका 1 रुपया मेरे 1 करोड़ के बराबर है। अच्छा, आपकी अपनी ज़ाती शख्सियत पे कितना असर हुआ मौलाना साहब से मिलने के बाद, उनकी बातें सुनने के बाद, उनका अमली काम देखने के बाद? आप देख लें, मुझे 30 साल हो गए अभी तक मैं काम कर रहा हूँ। वो इसी वजह से कर रहा हूँ कि इसमें इंसानियत की खिदमत हो रही है और ये उनसे मुतासर होकर ही मैंने किया है और अभी तक मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। अब अच्छा, इसमें तो कोई शक नहीं कि मौलाना साहब का कोई नेमुल बदल नहीं हो सकता। कोई उस जैसा शख्स शायद ही सदियों में पैदा होता है पूरी दुनिया में कि अब्दुल सत्तार ईदी जिसको कहा जा सके, वो तो शख्स अब दुनिया से चला गया, कूच कर गया। तो क्या इस मिशन को अब आगे बढ़ाने के लिए जज्बे में इजाफा हुआ है? एक और बात है, वो लाजमी होगा क्योंकि हमने उनके मिशन को कामयाब रखना है, कायम रखना है, उसको ख़त्म नहीं करना। उसकी वजह ये है कि अब उनके बेटे जो हैं उनके कायम मकाम हैं, उन्होंने इस फाउंडेशन का चेयरमैनशिप संभाली हुई है और हमें उम्मीद है कि वो इनका जो मिशन है वो जारी रखेंगे ता हयात त्या क़यामत। ये चलता रहेगा सिलसिला, क्योंकि उनके काम इस तरह के हैं, लोगों को उन पे एतमाद था ईदी साहब पे। वो आंखें बंद करके लोग जो थे ना वो पैसा देते थे, चंदा देते। उन्हें पता था जो चंदा हम दे रहे हैं ये किसी अच्छी जगह पे इस्तेमाल होगा, किसी की खिदमत के लिए इस्तेमाल होगा। ईदी सेंटर के एम्बुलेंस कंट्रोल रूम में पहुंचे हैं। यहाँ से लाहौर में ख़ास तौर पर उसके अतराफ़ में जहाँ भी एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ भी कोई एमरजेंसी नाफिज होती है, यहाँ से एम्बुलेंस को भेजा जाता है, यहाँ कंट्रोल किया जाता है। इस अमले से भी बात करने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये वो एम्बुलेंस सर्विस है जो अब्दुल सत्तार ईदी ने तैयार की। अब्दुल सत्तार ईदी ने एक एम्बुलेंस से डिस्पेंसरी का आगाज़ किया और उसके बाद ये जाल बिछता गया। पूरे पाकिस्तान में ईदी की एम्बुलेंस सर्विस मौजूद है। हर जगह किसी भी कोई कुदरती आफत आए, कोई मसला हो दरपेश आए, कोई खुदकुश हमला हो जाए, कोई भी परेशानी, आफत, अफसोसनाक सानिया पेश आए, वहाँ अब्दुल सत्तार ईदी की एम्बुलेंस पहुँचती है। यानी कि इंचार्ज मैं चाहूँगा उनसे तो 2 मिनट बात करो, लगे वो काम कर रहे हैं इस वक्त और मुसलसल आप मॉनिटर पे देख सकते होंगे कि बताया जा रहा है कि किस जगह पे इन्हें ज़रूरत है एम्बुलेंस की। कंट्रोल रूम इस वक्त हिदायत जारी कर रहा है, जबकि पीछे एक बोर्ड प्रॉपर लगाया गया, चार्ट बनाया गया, वहाँ भी डिटेल्स तमाम तर बताई गई हैं कि
کس طریقے سے کتنی ایمبولنس کس کس شہر میں جاتی ہے اور لاہور کے کس کس علاقے میں کتنی مرتبہ جاتی ہے. مسلسل طور پہ یہاں کام جاری ہے. یہاں بھی جتنے لوگ بیٹھے ہیں فون کالز پہ موجود ہیں, اپنے ساتھ انہوں نے پیڈز رکھے ہوئے جہاں ڈیٹیلز لکھتے ہیں, بتایا جاتا ہے اور اس کو محفوظ کیا جاتا ہے. اس کے بعد تمام تر ڈیٹا کمپیوٹرائز کیا جاتا ہے. یہ صرف لکھا نہیں جاتا ہے, تمام تر ڈیٹا کو کمپیوٹرائز بھی کیا جاتا ہے. جتنے لوگ یہاں موجود ہیں تمام تر اسی جذبے کے ساتھ کام کر رہے ہیں, لیکن جذبے میں مزید اضافہ ہوا ہے. جس طرح ہمیں مختلف لوگوں نے بتایا جو عبدالستار عیدی فاؤنڈیشن, بلقیس عیدی فاؤنڈیشن میں کام کرتے ہیں, ان کا جذبہ صرف یہی ہے کہ انسانیت کی مدد کرنا. اب جس طرح یہ ان کی فون کال بند ہوتی ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ ان سے بات کریں, کیونکہ کام نہیں رکنا چاہیے. جس شخص کے جنازے کے وقت اس کی فاؤنڈیشن میں کام نہیں رکا تو وہ کسی بھی وقت کام نہیں رک سکتا. جس شخص نے اپنی وصیت کی تھی کہ اس کا کام نہیں رکنا چاہیے تو اس کا کام رہتی دنیا تک نہیں رکنا چاہیے, اور اسی عزم کے ساتھ ہم اس پروگرام کو کر رہے ہیں. اچھا, عبدالستار عیدی صاحب کی فاؤنڈیشن میں تو آپ کام کر رہے ہیں, کب عیدی صاحب سے ملنے کا اتفاق ہوا؟ اتفاق تو نہیں ہوا, لیکن نیت تھی کہ ان سے ملیں, ٹھیک ہے, لیکن مل نہیں سکے. تو ان کے بارے میں جتنا سنا تھا پہلے کام کرنے سے پہلے اور جتنا پڑھا ہوگا, آرگنائزیشن میں آنے کے بعد کتنا فرق محسوس کیا؟ بہت فرق پڑا ہے. جب ان کو خود پریکٹیکل کرتے ہوئے دیکھا ہے تو پھر محسوس ہوا ہے کہ واقعی اس دنیا میں کوئی نہ کوئی نیک انسان ہے جس کی وجہ سے یہ دنیا بھی چل رہی ہے اور عیدی فاؤنڈیشن بھی چل رہی ہے. اچھا دوستوں, اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کا یہاں طریقہ کار کیا ہے, کس طریقے سے کام چلتا ہے یہاں پہ آتی ہیں پیشنٹس کی کال, ٹھیک ہے, 115 کنٹرول روم نمبر ہے. پیشنٹس کی کال آتی ہیں, پیشنٹس کی کال ہم لکھتے ہیں, گاڑی کہاں بھجوانی ہے, ہاسپٹل میں یا گھر میں, جہاں ان کی ریکوائر ہو گاڑی وہاں ہم بھجواتے ہیں. تو وائرلیس سسٹم ہے ہمارا, گاڑیوں میں بھی وائرلیس لگی ہوئی ہیں, سینٹرز ہیں مختلف ہاسپٹلز میں, وہاں پہ بھی وائرلیس سسٹم ہے. وائرلیس کرتے ہیں پیشنٹس کو, جو بھی گاڑی نزدیک ہو, فرسٹ آف آل ہوتا ہے کہ گاڑی جلد سے جلد ان کے گھر پہنچے, ٹھیک ہے. اگر نہیں ہوتی تو قریبی سینٹر سے گاڑی بھجوا دیتے ہیں. کوشش کرتے ہیں کہ سب سے پہلے کوئی نہ کوئی نزدیک گاڑی ہو, اس کو وائرلیس کر دیتے ہیں, وہاں سے وہ پیشنٹ کو لے آتا ہے اور اپنی منزل پہ پہنچا دیتا ہے. یہ وہ بورڈ لگے, آپ کو وہ بورڈ بھی میں دکھا دوں کہ کس طریقے سے بتایا یہاں جاتا ہے کہ ایمبولینسز کتنی کہاں گئیں. عیدی ایمبولینس اسٹیشن اقبال ٹاؤن, جناح ہاسپٹل, سروس ہاسپٹل, میو ہاسپٹل, اقبال ٹاؤن اسٹیشن مال روڈ, اسٹیشن بیرون شہر, اسٹیشن قصور, کالا شاہ کاکو, شیخوپورہ, حافظ آباد. یہ تمام تر ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہیں پر مہینے کے حساب سے, جنوری, فروری, مارچ, اپریل, مئی اور جون تک. ابھی تک جون میں 4847 مرتبہ عیدی ایمبولنس نے لوگوں کو ریسکیو کیا ہے, لوگوں کو امداد فراہم کی ہے. اور یہ وہ کام ہے, یہ وہ میسج ہے, یہ وہ عزم ہے جو عبدالستار عیدی نے, جس کے ذریعے اس ایک ایمبولنس سے اپنے کام کا آغاز کیا اور اس کے بعد یہ کارواں بڑھتا چلا گیا. لیکن پروگرام کے اختتام میں ہماری صرف یہ درخواست ہوگی ان لوگوں سے جو آج تک پاکستان میں خون کی ہولی کھیلتے رہے ہیں, لاشیں گراتے رہے ہیں. یقینی طور پہ پاکستانی جو قوم ہے وہ ایک بہادر قوم ہے, باہمت قوم ہے اور لڑنا جانتی ہے. لیکن ہماری یہ درخواست ہوگی کہ اب لاشیں گرانا تو بس کر دو, کیونکہ ہماری تو لاشیں اٹھانے والا بھی چلا گیا ہے. پروگرام وقت اسپیشل سے سلطان شاہ کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.